अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मच में दहशतगर्दी के वहशियाना हमले में जाबहक होने वाले अफराद के गमज़दा खानदानों को यकीन दिलाया है कि वो अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गंदम की नई फसल आने तक इसके मौजूदा ज़खायर को बरकरार रखने के लिए इजाफी गंदम दरामद करने की मंजूरी दी है। वज़ीर तवानाई ने कहा है कि तवानाई के शोबे में मुतनव्वे मंडी में सरमायाकारी से मुल्क की मौशी तरक्की में इजाफा होगा। आज लाहौर की एक एहतसाब अदालत ने साफ पानी बदनवानी मुकदमे में शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के इलाके सोपोर में 1993 के अलमनाक कत्लेआम की 28वीं बरसी पर आज मुकम्मल हड़ताल की गई। भारत में गैर मुनसिफाना ज़रई क़वानीन के हवाले से ताअत्तुल बरकरार है और एहतजाज करने वाले किसानों ने कल दारुल हुकूमत नई दिल्ली की तमाम सरहदों में ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान किया है। क्राइस्ट चर्च में आज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे क्रिकेट टेस्ट में 176 रन्स और इनिंग्स से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील के लिए पहले सबीना वकार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मच में दहशतगर्दी के वहशियाना हमले में अपने प्यारों को खो देने वाले हज़ारा बिरादरी के खानदानों को फिर यकीन दिलाया है कि वो अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आज एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उनकी तकालीफ और मुतालिबात से आगाह हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्तक़बिल में ऐसे हमलों से बचने के लिए इक़दामात कर रही है और वो जानते हैं कि हमारा हमसाया इस फ़िरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और उनकी मुश्किलात की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो फातिहा खानी और गमज़दा खानदानों से ताज़ियत के लिए जल्द आएंगे। इमरान खान ने उनसे कहा कि वो अपने प्यारों को दफन करें ताकि उनकी रूहों को सुकून मिले। बलोचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा है कि मुल्क दुश्मन अनासर सूबे में अमन अमान का मसला पैदा करना चाहते हैं, ताहम वो अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने ये बात आज कोयटा में बहरी उमूर के वज़ीर अली हैदर जैदी और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। मज़ीद तफसीलात हमारे कोयटा के नुमाइंदे साकिब अजीज से। बलूचिस्तान के इलाके मच में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़या जिसमें 11 कारकुन शहीद हो गए थे के खिलाफ हज़ारा बरादरी का कोयटा में जारी धरना आज चौथे रोज में दाखिल हो गया है। धरने के शुरका से इज़हार हमदर्दी और अफसोस के लिए गुज़िश्ता रात वफाकी वज़ीर समुद्री अमूर अली हैदर जैदी मावन ख़ुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी के हमरा कोयटा पहुंचे। बाद आज सपहर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने भी हज़ारा बरादरी के माहिदीन से मुलाकात की और साने मच पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर धरने के शुरका को यकीन दिलाया कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़ये में मुलविस तमाम अनासिर की सरकोबी के लिए तमाम तर वसाइल बुरकार लाए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत सूबे में अमन अमान कायम रखने के लिए पूरी तरह सरगर्म अमल है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर समुद्री अमूर अली जैदी ने कहा कि दुश्मन ममालिक को पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली हजम नहीं हो पा रही और इस तरह की साजिशें करने में मसरूफ हैं, ताहम इन्हें हर बार की तरह इस बार भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि साने मच के शोधा की तदफीन के हवाले से हज़ारा बरादरी की जानिब से ताहम कोई फैसला सामने नहीं आया है। सिंध असम्बली ने आज कराची में एक अपने इजलास में मच हादसे के बारे में इत्तफाक राय से एक करारदाद मंजूर कर दी। ये करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश की गई थी। करारदाद में मच वाक़े की मजम्मत की गई और मरहूमीन के साले सवाब के लिए दुआ की गई। करारदाद में वाक़े के मुर्तकब मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया गया। मजहबी हम आहंगी के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के हुकूमती अज़्म का अदा किया है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के भारत के मज़मूम अज़ाइम से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। उन्होंने मच में दहशतगर्दी के अलमनाक वाक़े पर गम और दुख का इज़हार किया। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन अवाम में फ़िरक़ावाराना नफ़रत पैदा करने में कामयाब नहीं होंगे।
کرک میں ایک ہجوم کی جانب سے ایک ہندو مندر کو جلانے کے حالیہ واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے طاہر اشرفی نے کہا کہ مندر کو آگ لگانے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ انہوں نے خلیج تعاون کونسل میں قطر اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے کا بھی خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان علاقوں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی ہے جہاں لوگوں کو مالی مشکلات کی وجہ سے خوراک کی کمی، حتیٰ کہ 2 وقت کا کھانا نہ ملنے جیسے مسائل کا سامنا ہے، تاکہ احساس پروگرام کے اقدام کوئی بھوکا نہ سوئے کے تحت ان تک پہنچا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں احساس پروگرام کے تحت اقدام کوئی بھوکا نہ سوئے کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ غربت کے خاتمے کے معاونی خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے عمران خان کو منصوبے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے تحت خوراک کی کمی کا شکار علاقوں کے لیے مربوط حکمت عملی کے تحت خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے مستحق لوگوں کو خوراک کی فراہمی کے لیے تجاویز کو سراہتے ہوئے کہا کہ مستحق لوگوں تک آسان اور براہ راست رسائی کے لیے جامع منصوبہ بندی کے ذریعے ایک نظام وضع کیا جانا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کی کامیابی سے دنیا کے لیے ایک مثال قائم کرے گا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے عمران خان کو احساس ڈونر مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں بھی بتایا، جس کے تحت عطیات اور اخراجات کی تفصیل خودکار ڈیجیٹل طریقہ کار کے تحت عطیات دینے والوں کو پہنچ جائے گی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے اہم پارلیمانی امور پر گفتگو کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افریقی ممالک کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ آج اسلام آباد میں انگیج افریقہ پالیسی کے تحت معاشی سفارتکاری کے تیسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی کے ساتھ 54 ممالک پر مشتمل افریقہ پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ معاشی سفارتکاری کے تحت پاکستان نے پہلی پاک افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس نیروبی میں منعقد کی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے وبا کے باوجود معاشی سفارتکاری کی بدولت پاکستان کے تجارت کے حجم میں 7% اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن کانفرنس کے ذریعے معاشی سفارتکاری کا فروغ ہماری سفارتی ترجیحات میں شامل ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نئی فصل کی آمد تک موجودہ ذخائر میں اضافے کے لیے اضافی گندم درآمد کرنے کی منظوری دی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے، جس کا آج وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں اجلاس ہوا، خیبر پختونخوا کے لیے 2 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم، آزاد کشمیر کے لیے 80,000 میٹرک ٹن اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لیے 2,20,000 میٹرک ٹن اضافی گندم کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے 150 ٹیرف لائنز پر 2% اضافی کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی منظوری تھی۔ کمیٹی نے خیبر پختونخوا حکومت کے ہیلی کاپٹر کے فاضل پرزوں کی خریداری کے لیے 3 کروڑ روپے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت اضافی عدالتوں کے قیام کے لیے 40 کروڑ روپے سے زائد کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری تھی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے ادائیگیوں کے حوالے سے مختلف منصوبوں کی تکمیل کے مد میں اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے لیے 2 ارب 26 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی منظور کی۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے آج اسلام آباد میں توانائی کے وزیر عمر ایوب خان سے ملاقات کی اور پیٹرولیم اور توانائی کے منصوبوں میں مشترکہ منصوبوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے سعودی سفیر کو مختلف شعبوں میں موجودہ حکومت کی جانب سے متعارف کرائی گئی سرمایہ کار دوست پالیسیوں کے باعث مختلف توانائی منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے توانائی شعبے کی متنوع منڈی سرمایہ کاری کی اولین منزل ہے۔ سعودی عرب کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک دونوں برادر ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے سعودی عرب کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور انہیں مستحکم بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج ان سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے شہر ابہا کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں چلائے گا۔ سعودی سفیر نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ حکومتی رہنماؤں کا ایک اہم اجلاس آج اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں پارلیمنٹ، معیشت، سیاست اور کورونا وائرس سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے بارے میں غور کیا گیا۔
اسپیکر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے دستیاب وسائل پورے کار لانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی پہلی لہر پر قابو پانے کے لیے پارلیمان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بارے میں جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج لاہور میں احتساب عدالت نے صاف پانی بدعنوانی کیس میں قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما شہباز شریف کے داماد عمران علی یوسف اور بیٹی رابعہ عمران کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے کیس کی سماعت کی۔ نیب نے مبینہ طور پر ملزم پر 32 کروڑ روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا ہے۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ عوام نے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی سندھ میں کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا بلکہ صوبے میں غربت دی اور انفراسٹرکچر کو تباہ کیا۔ مراد سعید نے یاد دلایا کہ یہ وفاقی حکومت ہی تھی جس نے کورونا وبا کے بعد مستحق خاندانوں کو 12,000 روپے فی کس کی مالی امداد دی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی حکومت نے کراچی کو تاریخی ترقیاتی پیکج دیا، لیکن افسوس کی بات کہ صوبائی حکومت اس پر سیاست کر رہی ہے۔ کراچی کی ترقی کا جو پیکج ہے اس کے اوپر آپ جتنے بھی روڑے اٹکائے، لیکن اگر اگلے سال بارش ہوگی تو پھر یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کا یہ پرچی والا آ کے کہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور پانی آتا ہے تو پھر لوگ مرتے ہیں۔ آپ میں تو انسانیت نہیں۔ ہم اس پیکج میں آپ کی رکاوٹ اور آپ جو روڑے اٹکا رہے ہو اس کو نہیں ہونے دیں گے، اور سندھ کی ترقی کے لیے، کراچی کے ترقی کے لیے، نالوں کی صفائی کے لیے، انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، پانی دستیاب بنانے کے لیے، صاف پینے کے پانی کے پروجیکٹس کے لیے ہم انشاءاللہ یہ منصوبے مکمل کریں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سید شبلی فراز نے پاکستان اور کیوبا کے درمیان ثقافتی شعبے میں تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں کیوبا کے سفیر سے گفتگو کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کا ایک وسیع اور متنوع ثقافتی ورثہ ہے جس کا کیوبا کے لوگوں سے تبادلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثقافت اور ذرائع ابلاغ کے شعبوں میں تعاون سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ سفیر نے دونوں ملکوں کے لوگوں کے باہمی فائدے کے لیے مختلف شعبوں میں کیوبا اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے جغرافیائی اور معاشی محل وقوع کے باعث علاقائی تجارت کا مرکز بن چکا ہے۔ آج اسلام آباد میں مشاورتی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ اشتراک عمل کے ذریعے اپنی معاشی پوزیشن سے استفادہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے رابطے اور اقتصادی تحفظ کے ویژن سے علاقائی اور شراکت داروں کے فوائد حاصل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے قومی اسمبلی کے حلقہ 45 کرم اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ پی کے 63 نوشہرہ کی خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی ہے۔ کاغذات نامزدگی منظور اور مسترد ہونے کے حوالے سے اپیلیں اس ماہ کی 11 تاریخ کو فائل کروائی جا سکیں گی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید نے ہدایت کی ہے کہ خوراک اور ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بالائی علاقوں کے ساتھ منسلک تمام سڑکوں کو کھولا جائے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کو چوکنا رہنے اور برف باری کی وجہ سے متاثرہ تمام سڑکوں کو بروقت آمد و رفت کے لیے کھولنے کی ہدایت کی۔ ادھر رندھو میں شانگوس کے مقام پر برفانی تودے گرنے کی وجہ سے گلگت اور کرود سڑک ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقے سوپور میں المناک قتل عام کی 28ویں برسی پر آج مکمل ہڑتال کی گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق تمام دکانیں اور کاروباری مراکز بند تھے جبکہ سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل تھی۔ 1993 میں بھارتی فوجوں نے آج ہی کے دن رہائشی مکانوں سمیت 350 سے زائد دکانوں اور دیگر عمارتوں کو نظر آتش اور 60 سے زائد شہریوں کو شہید کر دیا۔ متاثرہ خاندان ابھی تک انصاف کے منتظر تھے کہ جبکہ اس گھناؤنے جرم کے مجرم کھلے عام
گھوم رہے ہیں۔ ادھر حریت رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، شبیر احمد ڈار، یاسمین راجہ، ڈاکٹر سرفراز احمد خان اور انسانی حقوق کے کارکن محمد احسن اینتو نے شہداء کے شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج کی جانب سے ہر طرح کے قتل عام اور جعلی کارروائیوں کی تحقیقات کرے۔ ملائیشیا کی اسلامی تنظیموں کی مشاورتی کونسل نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں خصوصاً آسیہ اندرابی کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ کونسل کے صدر محمد اعظمی عبدالحمید نے اندرابی کے خلاف بے بنیاد الزامات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بھارت سے کہا کہ کشمیری سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکنوں پر ہر طرح کا ظلم و ستم ختم کرے اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کرے۔ کونسل نے کہا کہ 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی طرف سے محاصرہ تمام انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت میں غیر منصفانہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں اور مودی حکومت کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور کسانوں کی یونین نے اپنے مظاہروں کو تیز کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یونین لیڈر یوگیندرا یادیو نے کہا ہے کہ وہ کل نئی دلی کے چاروں طرف ٹریکٹر مارچ کریں گے۔ ہزاروں کسانوں نے گزشتہ 1.5 ماہ سے دارالحکومت کے باہر احتجاجی کیمپ لگایا ہوا ہے۔ یونین ایگریکلچر منسٹر نریندر سنگھ تومر نے آج کہا ہے کہ کسانوں کو نئی قانونی اصلاحات پر غور کرنا چاہیے۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے معاہدے کے بعد ترکی اور برطانیہ نے $25 ارب کے تجارتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ایک بیان میں اس تجارتی معاہدے کی 1995 میں ترکی کے یورپی یونین سے کسٹمز یونین معاہدے کے بعد انتہائی اہم معاہدہ قرار دیا ہے۔ برطانیہ کی بین الاقوامی ٹریڈ سیکرٹری لیز تھرش نے کہا ہے کہ اس معاہدے سے مستقبل قریب میں ترکی کے ساتھ مزید فائدہ مند معاہدوں کی راہ ہموار ہوگی۔ برطانیہ نے یورپی اسلحہ سازی کے ادارے MBDA کے ساتھ زمین پر استعمال ہونے والے میزائلوں کی تیاری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ نئی میزائلوں کے حصول کے بعد مستقبل میں برطانیہ کی فضا میں مقابلہ کرنے کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ چین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور تائیوان کے درمیان طے شدہ فوجی مذاکرات کا ضروری رد عمل جاری کرے گا۔ بیجنگ میں گفتگو کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چوشنگ نے کہا کہ چین مذاکرات کی مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ تائیوان کے ساتھ فوجی تعلق اور کسی بھی قسم کے وفود کے تبادلے کو فوری طور پر روک دے تاکہ تائیوان میں استحکام اور چین امریکہ تعلقات متاثر نہ ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے سعودی عرب میں ہونے والے خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں یکجہتی اور استحکام سے متعلق اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے ایک بیان میں کہا کہ اعلامیے میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے درمیان اتحاد کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا تاکہ علاقائی سلامتی، امن و استحکام اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔ ایران نے فوجی مشقوں کے دوسرے روز اپنے قرار کلاس سے ازارکاش میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یورپی یونین نے بوسنیا پر زور دیا ہے کہ وہ ہزاروں مہاجر جن کے کیمپ جل گئے اور وہ رات سردی میں گزارنے پر مجبور ہیں کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی جوزف بورل نے ایک بیان میں کہا کہ بوسنیا اگر یورپی یونین میں شمولیت کا خواہاں ہے تو اس کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گے۔ اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں 176 رنز اور اننگز سے ہرا کر سیریز 2-0 سے جیت لی۔ سکور یہ رہا: پاکستان 297 اور 186 رنز، تمام کھلاڑی آؤٹ۔ نیوزی لینڈ 659 رن، 6 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ختم کرنے کا اعلان۔ نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کو مین آف دی سیریز جبکہ کیل جیمسن کو 8 وکٹوں کے ساتھ میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں کلین سویپ کر کے ICC ٹیسٹ رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ کپتان کی حیثیت سے تمام ذمہ داری قبول کرنا ہے، مجھے جس طرح وکٹ کیپنگ میں پرفارم کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر سکا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں شکست کے بعد قومی کھلاڑیوں کو مشورہ دیا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بہتر کارکردگی پیش کرنے کے لیے ہنر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قائد اعظم ٹرافی کا 63ویں ایڈیشن کا فائنل سینٹرل پنجاب اور دفاعی چیمپئن خیبر پختونخوا کے درمیان کھیلا گیا جو کہ بغیر نتیجہ ختم ہو گیا۔
پاکستان کے ذہین اور ہونہار لڑکی ایما عالم نے 16 ممالک کے 300 سے زائد ذہین افراد کو شکست دے کر ورلڈ میموری چیمپئن شپ جیت لی۔ ایما عالم نے یادداشت کے مقابلوں میں کئی عالمی ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ پاکستان کے معروف اسکواش کے کھلاڑی روشن خان کی 15ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز نے ان کی زندگی پر مختصر رپورٹ تیار کی ہے۔ روشن خان سن 1927 میں پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1954 اور سن 1955 میں وہ برٹش اوپن کے سیمی فائنل تک اور سن 1956 میں فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، مگر وہاں اپنے ہم وطن ہاشم خان کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ سن 1957 میں ہاشم خان اور روشن خان برٹش اوپن کے فائنل میں ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہوئے، مگر اس مرتبہ کامیابی روشن خان کا مقدر بنی۔ تاہم روشن خان یہ اعزاز اپنے پاس ایک ہی سال برقرار رکھ سکے۔ سن 1980 کی دہائی میں دنیا اسکواش پر حکمرانی کرنے والے عظیم کھلاڑی جہانگیر خان روشن خان کے فرزند ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش تجارتی خبریں۔ رواں مالی سال کسٹم ڈیوٹی سمیت دیگر ٹیکسوں کی وصولیوں کا حجم مقررہ اہداف سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی درآمدی سرگرمیوں کے باعث رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں کسٹم ڈیوٹی سمیت دیگر ٹیکسوں کی وصولیوں کا حجم مقررہ اہداف سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کسٹم سپورٹ قاسم کلیکٹریٹ نے رواں مالی سال کی پہلی ششماہی جولائی تا دسمبر 2020 کے دوران ڈیوٹی کی مد میں 1 ارب 5 کروڑ 16 لاکھ روپے کے اضافے سے 95 ارب 50 کروڑ 51 لاکھ 60 ہزار روپے کی وصولیاں کی۔ ایک چینی کمپنی نے بھلوال انڈسٹریل اسٹیٹ پنجاب میں ٹائل سازی کی صنعت میں سرمایہ کاری بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کے وزیر صحت و تجارت اسلم اقبال سے چینی کمپنی اوریل سیرامکس کے نمائندے وجیان بن نے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران چینی کمپنی نے بھلوال انڈسٹریل اسٹیٹ میں ٹائل سازی کی صنعت میں سرمایہ کاری بڑھانے کا عندیہ دیا۔ وجیان بن نے وزیر صنعت و تجارت پنجاب اسلم اقبال کو بتایا کہ حکومت اضافی بجلی اور گیس فراہم کرے تو ہمارے صنعتی یونٹ کی پیداواری صلاحیت بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 502.99 پوائنٹس کے اضافے کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,153.42 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آج مجموعی طور پر 417 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 232 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 167 میں کمی اور 17 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 158.75 روپے اور قیمت فروخت 162.46 روپے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 215.96 روپے اور قیمت فروخت 221.04 روپے، یورو قیمت خرید 195.06 روپے اور قیمت فروخت 199.63 روپے، سعودی ریال قیمت خرید 42.28 روپے اور قیمت فروخت 43.36 روپے، UAE درہم قیمت خرید 43.21 روپے اور فروخت 44.24 روپے، جاپانی ین قیمت خرید 1.54 روپے اور قیمت فروخت 1.58 روپے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 99,966 روپے رہی۔ اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے۔ پاکستانی فلم سازوں اور ہدایت کاروں نے اپنی مکمل ہونے والی فلموں کو رواں سال فروری اور مارچ میں نمائش کے لیے پیش کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ آنے والے دنوں میں سینماؤں کے حصول کے لیے تقاضا شروع کی جائے گی۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار میکال ذوالفقار نے بھی ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک جوائن کر لی۔ دنیا بھر کا مرکزی نگاہ عالمی ایوارڈ میلا گریمی ایوارڈز لاس اینجلس میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لاس اینجلس میں 63ویں سالانہ گریمی ایوارڈز 2021 کے رنگا رنگ ایوارڈ میلہ 31 جنوری کے بجائے اب 14 مارچ کو سجے گا۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کا سیزن 3 نشر ہونے سے قبل ہی مقبول ہو گیا اور ڈرامے کے ٹیزر کو چند ہی گھنٹوں میں 10 لاکھ سے زائد بار دیکھا گیا ہے۔ موسیقی اور فنون کے شائقین کے لیے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں موسیقی اور فنون کی کلاسز جاری ہیں۔ دستکاری کے مختلف شعبوں میں ماہر موسیقار اور ہنرمند فنکار رجسٹرڈ شرکاء کو تربیت دے رہے ہیں۔ کلاسز اس ماہ کے آخر تک جاری رہیں گی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔
रॉकफेलर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल अमेरिका के साइंसदानों का कहना है कि भूरी चर्बी ब्राउन फैट इंसानी सेहत के लिए वाकई मुफीद होती है। ये बात 50,000 से ज्यादा अफराद के मुताले के बाद सामने आई। रिसर्च जर्नल नेचर मेडिसिन के ताज़ा तरीन शुमारे में ऑनलाइन शाया होने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक जानवरों में भूरी चर्बी की अफादियत साबित हो चुकी थी, लेकिन इंसानों में इस हवाले से कोई वाज़ेह तहकीक मौजूद नहीं थी। ये मुताला भी इसी ज़रूरत के मद्देनज़र रखते हुए किया गया, जिससे भूरी चर्बी के फ़ायदे इंसानों के लिए भी यकीनी तौर पर साबित हो गए हैं। ड्रोन मार्केट रिसर्च की जर्मन कंपनी ड्रोन इंडस्ट्री इनसाइट्स ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया है कि कमर्शियल ड्रोन्स यानी गैर इंसानी बरदार जहाज़ों की आलमी मंडी में चीन तकरीबन 80% हिस्से के साथ पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त है। जो लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद होते हैं, वो अपनी सेहत और माली हालात को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों से भी बाज रहते हैं। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेलिना में एक ही नोयत के 3 अलग अलग मुतालियात के बाद ये नतीजा अखज़ किया गया है कि तीनों मुतालियात में मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल किए करते हुए ये जानने की कोशिश की गई कि समाजी और माशी तौर पर दूसरों के मुकाबले में कमतर होने का एहसास इंसानी मजाज में किसी तरह की तब्दीलियाँ पैदा करता है। सदियों से बतौर दवा इस्तेमाल किए जाने वाले सुनहरी रंग के शीरीं शहद के बाकायदा इस्तेमाल से सेहत पर बेशुमार फ़वाइद मुरतब होते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। माफ कीजिएगा, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे साथी आमिर हाशमी से। बहुत शुक्रिया समीना बखैर। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -8, अस्तोर, स्कर्दू और उपानार चनार -6, कोयटा और बरगोट -7 डिग्री सेंटीग्रेड। बाज़ अहम शहरों में रिकॉर्ड किया गया कम से कम दर्जा हरारत ये रहा: इस्लामाबाद 4, लाहौर 12, कराची 8, पेशावर 5, गिलगित और मरी -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर का कम से कम दर्जा हरारत 1, जम्मू 12 और लेह में कम से कम -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने मच में दहशतगर्दी के वहशियाना हमले में जाँ बहक होने वाले अफराद के गमज़दा खानदानों को यकीन दिलाया है कि वो आवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने गंदम की नई फसल आने तक इसके मौजूदा ज़खायर को बरकरार रखने के लिए इजाफी गंदम दरामद करने की मंजूरी दी है। वज़ीर तवानाई ने कहा है कि तवानाई के शोबे में मुतनव्वि मंडी में सरमायाकारी से मुल्क की माशी तरक्की में इजाफा होगा। और क्राइस्ट चर्च में आज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे क्रिकेट टेस्ट में 176 रन और इनिंग्स से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली, सुपरवाइजर शोबे उर्दू चौधरी ज़मीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल की खबरें आयशा इफ्तिखार, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें फरीहा हसन, कोऑर्डिनेशन एडिटर मुक़द्दस रऊफ, निगरान आला अब्दुल हादी मायार, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।
इसी के साथ समीना वकार और आमिर हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।